الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ بیان کرنا ہے اس کو کہتے ہیں مسئلہ باغ فدق. باغ فدق کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان دونوں کی شخصیات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے باغ فدق کو لے کر. تقریباً باغ فدق والا مسئلہ کئی صدیوں سے اہل سنت اور اہل تشیع حضرات ان دونوں کے درمیان اختلافی چلتا آ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس مسئلہ کو آڑ بنا کر نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ کی توہین نہ کرو. لیکن باز نہیں آتے، آئے دن چیلنج، آئے دن یہ، آئے دن وہ، اس طرح ہوتا رہتا ہے. کہ تھوڑے ہی دن پہلے مجھے کسی نے چیلنج کر دیا کہ باغ فدق پر آپ ہم سے مناظرہ کرو. میں نے کہا جی بسم اللہ قبول ہے. تو لائیو رات عشاء کی نماز کے بعد مناظرہ سٹارٹ ہوا ہمارا، تو تقریباً 3 گھنٹے جاری رہا. تو اس میں وہی حال کہ اس مسئلہ کو لے کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا گیا اور کہا کہ وہ تو ڈاکو تھے، انہوں نے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا حق مارا. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے جو لوگ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہاں ان کا ٹاکرا ان لوگوں سے اکثر ہوتا رہتا ہے. تو طوطے کی طرح 2 لفظ ہمارے سادے سے بندے کو رٹوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جا کر اپنے مولوی صاحب سے پوچھو. وہ رٹے ہوئے لفظ پوچھتے ہیں، اور عالم کا کام ہوتا ہے جو پوچھا جائے اس کا جواب دینا. تو جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھا نا کیا جواب ملا. نہ پوری تفصیل وہ خود بتاتے ہیں اور نہ پوری تفصیل مسئلہ بتانے والا بتا سکتا ہے، کیونکہ جتنا پوچھے اتنا ہی جواب دینا ہوتا ہے. تو پوچھا یہ جاتا ہے سنی نوجوانوں سے کہ جاؤ اپنے مسجد کے خطیبوں سے پوچھو کیا صحیح بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں باغ فدق مانگنے گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں. صرف یہ پوچھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھنا. تو نوجوان آ جاتے ہیں
कारी साहब, हज़रत साहब, अल्लामा साहब, वो मैंने एक बात पूछी है, क्या बुखारी शरीफ में लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपना हक़ मांगने गई थी? वो कहते हैं जी हाँ, लिखा तो है बुखारी शरीफ में। अब वो बंदा अगली बात करता तो आगे कोई जवाब दिया जाता ना, सिर्फ इतना पूछ के जाएगा, कहेंगे हाँ भाई हमारे मौलवी साहब ने कहा बिल्कुल गई थी। फिर अगला वार ये होता है कि सिर्फ इतना पूछो, क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो हक़ दिया था उनको? बस इतना पूछना और कुछ नहीं पूछना। अब वो आ जाएगा बंदा, कारी साहब ये बताएं वो बुखारी की हदीस का जो मैंने आपसे पूछा था, तो क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को दे दिया था? तो कहते हैं जी नहीं दिया था। अब जाकर ये उन्हें बताएगा तो कहते हैं देखो हुजूर की बेटी हक़ मांगने गई और सिद्दीक़ ने ना दिया, तो बताओ ये जुल्म हुआ कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जुल्म हुआ। तो फिर बताओ जो नबी की बेटी पर जुल्म करे वो बंदा सच्चा रहेगा? फिर यानी ये बुनियाद बनाते हैं और लोगों को आधी बात पे लगाकर गुमराह कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बाग़े फ़दक का मसला है क्या। समझ आ गई ना? ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पावरें अता फरमाई, इस्लाम का गलबा होने लगा, दुश्मनान इस्लाम के साथ जंगें हुई, जंगों के नतीजे में दुश्मन इलाका छोड़ के भागता है या फिर दुश्मन से इलाका छीन लिया जाता है, तो वो जो माल, इलाका, ज़मीन, बागात, मकान, घर, जो कुछ बचता है काफिरों का और वो मुसलमानों के हाथ में आता है, उस माल की दो किस्में हैं। एक है माले गनीमत, जब जंग हो और जंग में जो दुश्मन से छीन लिया जाए, मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाए, वो क्या होता है? माले गनीमत। और जब जंग ना हो, दुश्मन को पता है कि हमारी शरारतें बहुत ज़्यादा, अब हमारी खैर नहीं, वो ख़ुद ब खुद हवाले कर दे बग़ैर लड़ाई के, तो उस माल को कहा जाता है माले फ़ै। क्या कहते हैं? माले फ़ै। अब जो इलाका या जो माल या जो जगह लड़ाई के बदले में हासिल की जाती है जिहाद के बाद, उसमें अल्लाह ताला ने फ़ौजियों का भी हिस्सा रखा है, क्योंकि फ़ौज लड़ती है तो उनका ज़ोर लगता है, तो इसलिए उनका भी हिस्सा रखा है। लेकिन जो इलाके या जो चीज़ें बग़ैर लड़े मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाती हैं, जिसको माले फ़ै कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने फ़ौजियों का हिस्सा नहीं रखा, लेकिन और मसारिफ़ अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं कुरान में कि ये जो माले फ़ै है इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। तो मसारिफ़ अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। तो ये माले फ़ै और माले गनीमत को ज़रा समझ लें, ठीक है ना? अब ज़रा आगे चलें। जब खैबर फ़तह हुआ, खैबर के जो आसपास के इलाके थे, तो वहाँ एक इलाका था छोटा सा जिसका नाम था, वहाँ एक बाग भी था, उस बाग का नाम था फ़दक, या इलाके का नाम था फ़दक, और वहाँ पर एक बाग भी था। तो यहूदियों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते, ऐसा है कि ये इलाका तुम ले लो और हमें बग़ैर लड़े यहाँ से बखैरियत जाने दो। तो यहूदियों की ये बात मंजूर कर ली गई। तो माले फ़ै के तौर पर वो जो बाग़े फ़दक और फ़दक का जो इलाका है वो किन के कब्ज़े में आ गया? मुसलमानों के कब्ज़े में।
تو یہ ہے کیا؟ مال فے۔ اب اس میں دونوں مسلک تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مال فے ہے، ہم بھی کہتے ہیں مال فے ہے۔ اب آگے جا کر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مال فے ہوتا ہے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی جاگیر بن جاتا ہے۔ کن کی؟ حضور کی ذاتی پراپرٹی بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے قبضہ میں ضرور ہے، رسول اللہ کے کنٹرول اور اختیار میں ضرور ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہاں سے اختلاف بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذاتی ملکیت ہے، ہم کہتے ہیں ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ مال فے ہے۔ مال فے جو ہوتا ہے یہ اس پر سب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، یہ کسی ایک بندے کی ذاتی پراپرٹی بن سکتا نہیں۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں۔ اگر پاکستان کی جنگ ہو جائے انڈیا کے ساتھ تو انڈیا ہم فتح کر لیں، تو جب انڈیا کو ہم نے فتح کر لیا تو جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ انڈیا نے خود بخود ہمارے حوالے کر دیا، وہ علاقے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جو علاقے انڈیا نے بغیر کسی لڑائی کے ہمارے سپرد کر دیے ہیں خود بخود، وہ کیا کہلائیں گے؟ مال فے۔ تو کیا وہ علاقہ مقبوضہ کشمیر کا ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب اپنی ذاتی جائیداد اس کو بنا سکتے ہیں؟ بولیے نہیں، وہ ساری قوم کا حق ہے۔ دعا کرو اللہ کرے کشمیر فتح ہو جائے۔ اگر ہماری دعا قبول ہو اور کشمیر فتح ہو جائے تو شہباز شریف صاحب سارا کشمیر اپنے نام لگوا سکتے ہیں؟ بولیے نہیں۔ عمران خان لگوا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا حق ہے۔ اب مال فے ہے، سنی بھی مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں۔ اب یہ مال فے پر حق کس کس کا ہے؟ ذرا یہ ہم نے قرآن سے دیکھنا ہے اور مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ 28واں پارہ سورہ حشر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی کہ یہ والی غنیمت ہے جسے مال فے کہتے ہیں، جس کو پانے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ یہ کس کس کو ملے گا؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے عطا فرمایا، مال فے عطا فرمایا، وہ کس کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ فرمایا اس پر اللہ کا بھی حق ہے اور اللہ کے رسول کا بھی حق ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں، بنو ہاشم، بنو عبد
مطلب حضور کا جو خاندان ہے ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ والیتامی والمساکین وابن السبیل، ذرا محبت سے کہہ لیا کرو یار۔ اللہ فرماتا ہے اس میں یتیموں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کا بھی اس مال کے اندر کیا ہے؟ حق ہے۔ اب بتاؤ اگر یہ مال فے رسول اللہ کی ذاتی جاگیر بن جاتا تو میری جاگیر میں، آپ کی جاگیر میں کسی دوسرے کا حق ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مال میں دوسروں کا حق بیان کیا ہے کہ نہیں؟ بولیے بیان کیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ مال فے باغ فدق والا ہو یا کوئی بھی ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سربراہ مملکت تھے، سرکار بادشاہ تھے، سرکار حکومت سنبھال رہے تھے، نظام سنبھال رہے تھے، تو اسٹیٹ کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے اس کا قبضہ اور کنٹرول نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پاس تھا، لیکن سرکار اس کے ذاتی جاگیر والا اس پر حق نہیں رکھتے تھے، وہ ملکیت سرکار کے نہیں تھا، کنٹرول اور قبضہ اس پر سرکار کا تھا۔ حق کس کا ہے؟ ان کا، جن کا اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ کا بھی حق ہے، رسول کا بھی حق ہے، رسول کے قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا بھی حق ہے۔ اللہ نے اتنے حقدار اس کے کیوں رکھے؟ وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرمایا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَتًا بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، یہ حقدار اللہ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ مال فے امیروں کے پاس ہی نہ پھرتا رہے، امیروں کے گھر میں ہی، اغنیاء کے ہاتھوں میں ہی نہ چلتا رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، نہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ جو مال فے ہے یہ کسی بھی بندے کا ذاتی حق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے گا، اس میں سے رسول اللہ اپنی ذات کے لیے خرچ فرما سکتے ہیں، اس میں سے رسول اللہ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرما سکتے ہیں، اس میں سے نبی کریم علیہ السلام مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو بھی عطا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کسی کا ذاتی حق، بولیے ذاتی پراپرٹی اور ذاتی جاگیر یہ نہیں ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور کس کس کا حق ہے وہ بھی سن لیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فرمایا کہ اس مال کے اندر ان فقیر مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، دیش سے بھی نکالے گئے اور اپنی ذاتی جائیداد سے بھی نکالے گئے، ان مہاجرین کا بھی اس میں کیا ہے؟ حق ہے۔ اب بتاؤ اگر یہ رسول اللہ کی ذاتی جاگیر ہوتی تو یہ کن کو ملنی تھی؟ سرکار کی اولاد کو، حضور کے جو وارث ہیں ان کو ملنی تھی۔ تو قرآن تو کہتا ہے یہ ان کو دینا ہے مال فے، تو پتہ چلا یہ رسول اللہ کے کنٹرول میں ضرور ہے، اختیار میں ضرور ہے، جیسے چاہیں حضور کر سکتے ہیں، لیکن ذاتی ملکیت ہے بولو نہیں ہے۔ اور کن کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب آیت نمبر 10 میں،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس مال فے کے اندر ان مسلمانوں کا بھی حق ہے، حصہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن آئیں گے بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حق اس باب کے اندر رکھ دیا ہے، جو آئیں گے بعد میں لیکن ان کا بھی حصہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ باغ فدق چونکہ مال فے تھا تو بحکم قرآن یہ مال فدق اور مال فے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جن جن کے حق اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے ہیں۔ اب شیعہ حضرات اس پر جو موقف پیش کرتے ہیں اگر وہ تسلیم کر لیا جائے تو بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ نمبر ایک، لوگ کہیں گے کہ تم تو کہتے ہو تمہارا نبی بڑا سخی ہے، لیکن دیکھو نا اتنا بڑا مال غنیمت جو تھا مال فے باغ فدق، وہ سارے کا سارا رسول اللہ نے اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اگر آج کسی ملک کا سربراہ مال فے سرکاری خزانہ اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دے تو لوگ باتیں کریں گے نا۔ تو یہ ماننا تو لوگوں کو رسول اللہ کی ذات پر اٹیک کرنے کا، باتیں کرنے کا موقع دینا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ لوگ سمجھیں گے کہ رسول اللہ تو اس لیے نبوت کا اعلان کر رہے تھے کہ میرا کنبہ امیر ہو جائے، میرے کنبے کے پاس مال آ جائے اور وہ باغوں کے مالک ہو جائیں، لوگ تو یہ سمجھیں گے۔ اور پھر یہ بھی لوگ کہیں گے کہ قرآن نے کہا تھا مال فدق ان مال فے ان لوگوں کو دینا ہے، تمہارے نبی نے کسی کو نہ دیا، سارا اٹھا کر اپنی بیٹی کے نام کر دیا۔ اب بتاؤ اگر یہ سب کہانی مان لی جائے تو رسول اللہ کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے قرآن میں جو بیان ہوا تھا اس پر تو عمل کیا ہی نہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ مال فے جن جن کا حصہ ہے رسول اللہ نے ان حصوں کے مطابق ان کو عطا بھی کر دیا ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اب بڑی لمبی ایک کہانی بیان کی جاتی ہے۔ کہانی کیا کہ حضرت فاطمہ زہرا حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں آ گئیں اور کہا کہ ہمارے بابا جان کی وراثت ہمیں دو۔ پوچھا کون سی وراثت؟ کہا کہ وہ مال فے جو فدق والا ہے وہ سارے کا سارا باغ مجھے دو۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، یہ کہانی بیان کی جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جیسا کہ بخاری شریف میں لکھا ہے فرمایا فاطمہ آپ کے ابا جان فرماتے تھے کہ ہم جو نبیوں کا گروہ ہے نا، ہم وراثت میں درہم، دینار، مال، جائیداد، پیسہ نہیں چھوڑ کے جاتے۔ نبیوں کی وراثت تو علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ ہم نبی جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے جائیں فَهُوَ صَدَقَ۔ آپ کے ابا جان نے فرمایا تھا کہ نبی جتنا مال پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، وہ وراثت کے طور پر آگے تقسیم بولیے نہیں ہوتا۔ اب آگے کہا جاتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا نے ابو بکر صدیق کی زبان سے نبی کریم علیہ السلام کی بات سنی تو ناراض ہو گئیں، غصہ آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بولنا چھوڑ دیا اور گھر جا کر اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ملنا جلنا بند کر دیا
اور وفات شریف تک حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ زہرا ناراض رہیں، خوش نہیں رہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اب بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ مال فے کن کو دینا ہے؟ ان 7 لوگوں کو، جن میں کون کون ہیں؟ رسول اللہ بھی ہیں، اور ذی القربہ بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی اس باغ میں سے حصہ دینا ہے۔ تو پھر یہ جو دعویٰ جا کر کیا کہ ہمیں رسول اللہ کی وراثت دی جائے، یہ دعویٰ درست ہے؟ بولیے نہیں، کیونکہ نبیوں کی وراثت تو نہیں چلتے، نبیوں کی وراثت نہیں چلتی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب کیا دیا تھا؟ یہ میرے ہاتھ میں اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے احتجاج طبرسی، اس میں سے میں پیش کر دیتا ہوں، امید ہے ان کے لیے اللہ کرے تسلی کا سامان ہو۔ اب بتائیے گا اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ ابو بکر نے کہا اے بنت رسول، آپ کے بابا مومنین کے لیے مہربان، کریم اور خیر خواہ تھے، کافرین کے مقابل سخت، شدید اور عذاب کی طرح دکھائی پڑتے تھے۔ آپ کے والد اور علی بن ابی طالب آپ کے شوہر ہیں۔ آپ اہل بیت رسول اور ان کے اہل خاندان سے ہیں۔ آپ لوگ دوسرے افراد میں منتخب یعنی چنے ہوئے ہیں۔ آپ کو دوست نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جو کہ سعادت مند ہے۔ تمہیں دوست کون رکھے گا؟ جو سعادت مند ہے۔ اور دشمن نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جو شقی اور بدبخت ہے، یعنی تم سے دشمنی کون رکھے گا؟ جو بدبخت ہے۔ آپ لوگ ہماری سعادت و خوش نصیبی کا وسیلہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اے فاطمہ، آپ ہماری سعادت اور خوش نصیبی کا وسیلہ ہیں۔ اے خاتم الانبیاء کی بہترین بیٹی، اے سردار خواتین، اے سردار خواتین، آپ اپنی باتوں میں سچی اور عقل و خرد اور کمال کے لحاظ سے بالا تر ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ آپ کے قول کو رد کرے اور آپ کے حق کو لے لے، کسی کی یہ جرت نہیں۔ لیکن بخدا میں نے رسول خدا کی رائے سے تجاوز نہیں کیا، یعنی جو حضور کا ارشاد تھا میں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، اور نہ ہی ان کے قول کے خلاف عمل کیا ہے۔ ہاں، جو شخص کسی قوم و ملت کی طرف سے تحقیق کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا، ہم گروہ انبیاء سونا، چاندی، زمین و مال میراث نہیں چھوڑتے، ہماری میراث علم، حکمت اور کتاب اور نبوت ہے، اور جو کچھ مال دنیا سے باقی رہ جائے وہ اس کے اختیار میں ہے، جو کہ ہماری وفات کے بعد امور عامہ کی ولایت اور حکومت کا مالک ہو، وہ جیسی صلاح دیکھے اسے صرف کرے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ، میں نے آپ کے ابا جان سے سنا تھا کہ ہم گروہ انبیاء سونا، چاندی، زمین، مال میراث میں نہیں چھوڑتے، نبیوں کی یہ میراث نہیں ہوتی۔ نبیوں کی میراث میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ علم، حکمت، کتاب اور نبوت، اور جو کچھ مال دنیا سے رہ جائے وہ اس کے اختیار میں ہے، جو کہ ہماری وفات کے بعد امور عامہ کی ولایت و حکومت کا مالک ہو۔ فرمایا آپ کے بابا جان نے کہا تھا
کہ ہم جو مال چھوڑ کر چلے جائیں وہ اس کے کنٹرول میں ہوگا جو مسلمانوں کا حکمران بولیے بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا آپ جو مطالبہ کر رہی ہیں میں اسے جنگ کے اسلحے، اس کے وسائل اور اسباب اور چوپایوں پر خرچ کروں گا تاکہ مسلمان قدرت مند مضبوط ہوں اور کفار و مخالفین سے جنگ و جہاد کے وقت غالب رہیں۔ یہ صرف میرا خیال اور میری بات نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی رائے اور امت کا اجماع ہے۔ ہم ہرگز کوئی مقصد اور مطلب آپ سے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتے یا کوئی چیز آپ سے چھپانا نہیں چاہتے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، فرمایا فاطمہ جو کچھ میرے پاس ہے، یعنی میری ذاتی جو زمین ہے، میرا ذاتی جو پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، جتنی میری جائیداد ہے، اے فاطمہ میں سارے کا سارا مال آپ کو دیتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی سختی دشمنی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے پدر بزرگوار کی امت کی سردار ہیں، آپ اپنے ابا جان کی امت کی سردار ہیں، اور میں ابو بکر سارا مال آپ کے قدموں پر اپنا مال قربان کر دیتا ہوں۔ میرے مال کی مالک کون ہیں؟ آپ ہیں۔ اب بتائیے اگر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا حق مارنا ہوتا، مال کھانا ہوتا، تو کیا اپنا مال ان کو پیش کرتے؟ بولیے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت فاطمہ زہرا کو حضور کی حدیث سنا رہے ہیں کہ آپ کے ابا جان نے فرمایا تھا یہ سونا چاندی دولت پیسہ یہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، اگر نبی یہ چیز چھوڑ کر بھی جائیں تو جو مسلمانوں کا حاکم بنتا ہے وہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے، وہ پھر اس سے مسلمانوں کی ضرورتیں، اسلحہ، فوجی گھوڑے وغیرہ اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، محتاجوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، وہ مال اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا اگر آپ کو مال کی ضرورت ہو تو ابو بکر صدیق کا سارا مال آپ کے لیے حاضر ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا پیغمبر اسلام کے فرزندوں کی مادر گرامی ہیں، پیغمبر اسلام کے فرزندوں کی مادر گرامی ہیں، ہم آپ کے مال کو آپ سے نہیں لینا چاہتے، باپ اور بیٹوں کے اعتبار سے آپ کی منزلت و عزت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس میں آپ کا امر اور حکم نافذ ہوگا، لیکن کیا میں آپ کے بابا جان کے قول کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا کو یہ جواب دیا تھا، کیا میں آپ کے ابا جان کے قول کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ اب آپ مجھے بتائیے، آپ کے سامنے نبی پاک کی بات آ جائے، آپ کہتے ہیں یار چھوڑو یار سرکار کی بات آ گئی ہے، بس فیصلہ ہو گیا، حضور کا ارشاد آ گیا، تو کیا خیال ہے ہمارے دلوں میں سرکار کی جو محبت ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ ہے؟ نہیں، بے شک ہم بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن سیدہ زہرا کو جو حضور سے محبت ہوگی اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ عام مسلمان حضور کا ارشاد سن کر گردن جھکا لیتا ہے، تو کیا خیال ہے یہ بات عقل مانتی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا فرمان سنایا ہوگا تو آگے سے وہ اس بات پر ناراض ہو گئیں کہ نہیں آپ نے مجھے باغ کیوں نہیں دیا، میں نے ساری زندگی آپ سے بولنا نہیں، اور پھر مولا علی کو یہ کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق میرے جنازے میں نہ آئے؟ عقل مانتی ہے یہ بات؟ بتائیں، حضور کی بیٹی ہو، حضور کی گود میں تربیت پائی ہو، اور حضور کے لیے جو حضرت ابو بکر صدیق نے قربانیاں دی ہیں وہ سب کچھ حضرت فاطمہ زہرا نے آنکھوں سے دیکھا ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے نانا لگتے ہیں، کیا حضرت فاطمہ زہرا
اپنے نانا جان کے بارے میں کہہ سکتی ہیں کہ میرے نانا جی کو جنازے میں نہ آنے دینا؟ بولیے نہیں۔ یہ اہل تشیع حضرات کی سازش ہے صحابہ کے ساتھ، سمجھ آئی؟ وہ صحابہ کی مخالفت کرتے کرتے حضرت فاطمہ زہرا کے حق میں بھی ایسی جھوٹی کہانیاں گھڑ گئے ہیں جس سے حضرت ابوبکر صدیق کی مخالفت کرتے کرتے حضرت فاطمہ زہرا کی بھی توہین کر بیٹھے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایسی ایسی کہانیاں بنائی ہیں۔ ایک کہانی یہ بنائی ہے کہ یہ جو باغ تھا حضور نے حضرت فاطمہ زہرا کو دے دیا تھا، تو ایک دن حضرت علی کے پاس ایک فقیر آیا، تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا فقیر کو دینے کے لیے، تو حضرت علی نے 12,000 درہم کا وہ باغ بیچ دیا جو رسول اللہ نے دیا تھا، بیچ دیا۔ جب بیچ دیا تو حضرت فاطمہ زہرا کو پتہ چلا کہ وہ باغ بیچ کر فقیر کو دے دیے پیسے۔ آپ آئیں، میرا باغ بیچ دیا جو میرے ابا جی نے دیا تھا؟ کہا کہ ہاں بیچ دیا ہے۔ پیسے کہاں ہیں؟ مولا علی نے کہا وہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اب انہی کی کتاب میں لکھا ہے، اہل تشیع حضرات کی کتاب میں، کہ حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کو مارا اور کپڑے پکڑ لیے، کپڑوں سے یہاں سے پکڑ لیا، کہا جب تک نبی پاک علیہ السلام آ کر چھوڑنے کا نہیں کہیں گے اے علی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہاری جرت کیسی ہوئی باغ میرا بیچا تم نے؟ اب آپ بتاؤ، کیا رسول اللہ کی بیٹی ہو اور اپنے شوہر بھی علی ہو، ایسے انداز سے پیش آ سکتی ہیں؟ بولیے۔ اور اتنا بڑا جھوٹ لکھا کہ فاطمہ زہرا نے کہا علی میں بھوکھی ہوں، میرے بیٹے بھوکے ہیں، تم بھی بھوکے ہو، ہم بھوکے ہیں، اور تم نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اس لیے تاکہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ ان کو رسول اللہ نے باغ دے دیا تھا، اور وہ باغ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے چھین لیا تھا، حق مار لیا تھا۔ تو اتنی بڑی کہانی جو ڈالی جاتی ہے، اس میں یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی الگ کر جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا کی گستاخی الگ کر جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت فاطمہ زہرا کی رخصتی کے وقت ان کو جو نصیحتیں کی تھی وہ ذرا پڑھ کے تو دیکھو نا، سرکار نے اپنی بیٹی کو کیا ادب و آداب سکھائے تھے۔ ایک عام بندہ بھی اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی گھر سے جا رہی ہو واپس نہ آنا، اسے گھر سے تمہارا جنازہ باہر جانا چاہیے، تو کیا خیال ہے سرکار اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیں گے کہ بیٹی اگر تمہارا شوہر اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دے تو مارنا؟ یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ اور کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ اہل سنت ان کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ باغ فدق کا موٹا موٹا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیٹیل مزید بیان کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔